वज़ीर आज़म और कतर के अमीर ने आज दोहा में मुलाकात में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ का कतर में सरकारी दौरे में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत और रवाबित के जराए खुले रखकर सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। वजीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत अपने पहले पांडा बॉन्ड के इजरा के साथ साथ यूरो बॉन्ड और दूसरे कमर्शियल मालियाती इकदामात की तैयारी कर रही है। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे ने सूबे में जदीद ट्रेन सर्विस के आगाज के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। पाक बहरिया ने मुकामी तौर पर तैयार करदा बहरी जहाज से छोड़े जाने वाले बहरी जहाज शिकन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान तुर्किया मुश्तरका कमांडो और खुसूसी फोर्सेस की मश्क जिना 13 का तुर्किया में कामयाबी से इनकाद हुआ। पाकिस्तान से आज़मीन हज को सऊदी अरब ले जाने के लिए हज परवाजों का आगाज हफ्ते को होगा। स्टेट बैंक को सऊदी अरब से $2 अरब की इजाफी रकम मौसूल हुई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बैन अल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जबरी गिरफ्तारियों का सख्त नोटिस लें। आज कराची में पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 5 विकेटों से हरा दिया, जबकि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच जारी है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए सफारती मुज़ाकरात को फरोग देने की कोशिशों की हिमायत में पाकिस्तान के मरकजी किरदार की तारीफ की है। इन ख्यालात का इजहार कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान किया। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई और बैन अल-अक़वामी बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की मजम्मत की और कतर की क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम बिलखुसूस तवानाई की मुसलसल फराहमी का अमल यकीनी बनाने के लिए बैन अल-अक़वामी राब्तों में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बिलखुसूस सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फरोग देने के तरीकों का भी जायजा लिया, जिससे शराकतदारी को तकवीत मिले और दो तरफा ताउन की नई राहें खुले। कतर के अमीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मावनीन के बगैर भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बिलखुसूस जारी वाक़यात और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर उनके असरात के तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल हम-आहंगी और मुशावरत की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के बाद अमीर कतर ने वज़ीर आज़म और उनके वफ्द के एजाज में ज़ोहराना दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के सरकारी दौरे पर आमद पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म का तैयारा कतर की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने एजाज और सिक्योरिटी की अलामत के तौर पर उसे अपने हिसार में ले लिया और एयरपोर्ट तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर कतरी क़यादत और फ़िज़ाइया का शुक्रिया अदा किया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित और बातचीत के जराए खुले रखकर अपना सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की हिमायत और इसके लिए काम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि तामीरी सिफारतकारी और कशीदगी में कमी, जंग बंदी की कोशिशों और अमरीका और ईरान के दरमियान इस्तेहकाम की वसी तर कोशिशों पर पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई हुई है। तर्जुमान ने एक सवाल के जवाब में भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत के नाम नेहाद हदबंदी के अमल को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया, जिसमें आजाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक शिक शामिल है। उन्होंने कहा कि ये सारा अमल गैर कानूनी और सियासी मकासद के लिए है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदामात खित्ते की आबादी का तनासुब और सियासी ढांचा तब्दील करने और कश्मीरी अवाम को हक़ राय दही से महरूम करने की साजिश के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान ने कहा कि भारत के पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सरजमीन के किसी भी हिस्से की हैसियत में कोई तब्दीली करे, जिसका हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होना है।
طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس سلسلے میں بھارت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی کوششوں کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ طاہر اندرابی نے سمجھوتا ایکسپریس دہشت گرد حملے کے تمام مجرموں اور سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ایک مکمل اور غیر جانبدارانہ عدالتی کارروائی کے لیے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس دہشت گرد حملے میں ملوث کرنل پروہت کو بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دینے پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان جنگ بندی برقرار رکھنے اور امریکہ اور ایران کے درمیان مزید مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار واشنگٹن ڈی سی میں IMF اور ورلڈ بینک کے موسم بہار کے اجلاسوں کے دوران فاکس بزنس نیٹ ورک پر مارننگ ود ماریا پروگرام کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی کے تنازع کے بالخصوص توانائی کی خریداری، قیمتوں کے تعین اور لاجسٹکس پر فوری اثرات سے بچاؤ کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ تنازع کے وسیع تر اثرات کا انحصار صورتحال کی مدت پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بہتر بیرونی مالی معاونت کے ساتھ پاکستان کے معاشی اشاریے مستحکم ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان رواں مالی سال تقریباً 4% اقتصادی ترقی حاصل کرے گا اور اپنے مالی اور بیرونی اہداف کو پورا کرے گا، جس میں زر مبادلہ کے ذخائر کو تقریباً 3 ماہ کے درآمدی ہدف کے برابر برقرار رکھنا بھی شامل ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت فنڈنگ کے ذرائع کو متنوع بنانے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے یورو بانڈ اور دیگر تجارتی مالیاتی ذرائع تلاش کرنے کے ساتھ اپنے افتتاحی پاؤنڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے رواں مالی سال کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بیرونی مالیاتی انتظامات یقینی بنا لیے ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں فچ ریٹنگز کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران بین الاقوامی منڈیوں میں مضبوط اور مؤثر موجودگی برقرار رکھنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی، جس میں پاؤنڈا بانڈز، یورو بانڈز، بین الاقوامی سکوک اور ESG سے منسلک بانڈ سمیت مختلف مالیاتی ذرائع شامل ہیں۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی کریڈٹ پروفائل کے حوالے سے فچ کی مسلسل شمولیت اور جائزے کو سراہتے ہوئے پاکستان کی B- کریڈٹ ریٹنگ کی توثیق پر ادارے کا شکریہ ادا کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ عالمی منظرنامے میں پاکستان کا سفر مفاہمت، تبدیلی اور پختہ اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ سفارتکاری میں سہولت اور کشیدگی میں کمی کا حوصلہ افزائی کے ذریعے پاکستان ایک کشیدہ عالمی ماحول میں ذمہ دارانہ کردار اور متوازن قیادت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ توانائی کے وزیر سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری تنازع کے دوران گیس کی فراہمی میں خلل کی وجہ سے بجلی کی موجودہ لوڈ شیڈنگ مجبوراً کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آج دوپہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منگلا اور تربیلا ڈیموں سے پانی کے اخراج اور بجلی کی پیداوار میں کمی نے پاور ڈویژن کو بجلی کی زیادہ کھپت والے اوقات کے دوران لوڈ شیڈنگ شروع کرنے پر مجبور کیا۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے وضاحت کی کہ حالیہ بارشوں سے کسانوں کی اپنی فصلوں کے لیے پانی کی طلب کم ہو گئی ہے، جس سے پن بجلی کی پیداوار کے لیے پانی کے اخراج پر اثر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کا موجودہ شارٹ فال تقریباً 4000 میگا واٹ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ صورتحال عارضی ہے اور LNG کی سپلائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد اس میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئے رات بجلی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے نظریات کو فعال اور مؤثر انداز میں پیش کریں اور پرامن، جامع اور پائیدار مستقبل کی تشکیل میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ انہوں نے ایک بیان میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر نوجوانوں کی آواز اٹھانے پر پاکستان کی یوتھ پارلیمنٹ کی قابل قدر کوششوں کو سراہا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ خود کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ انہوں نے آج یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نارووال کیمپس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کا انحصار سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدت پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت اپنی نمایاں سفارتی کامیابیوں کی وجہ سے عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے جیو سائنس ٹریننگ پروگرام کے افتتاح کے ساتھ معدنیات کے شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم مشترکہ اقدام کا آغاز کیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے مشترکہ طور پر منصوبے کا افتتاح کیا۔
جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی تکنیکی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ عملی تربیتی پروگرام برطانیہ کے فنڈ سے ریمٹ اقدام کے تحت شروع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جین میریٹ نے قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے بھی برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی جانب سے امن کی کوششوں کا اعتراف اور تعریف کی تھی۔ وزیر پیٹرولیم نے اس اقدام میں تعاون پر برطانوی ہائی کمیشن اور فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے تعاون کو سراہا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان میں بے پناہ ارضیاتی اور معدنی صلاحیت موجود ہے، جبکہ معدنی وسائل کی عالمی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں پاکستانی سائنسدانوں کو جدید آلات سے لیس کرنے اور جیو سائنسز کے شعبے میں ادارہ جاتی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان میں قازقستان کے سفیر یرجان کستفین نے کہا ہے کہ دونوں ملک آئندہ برسوں میں دو طرفہ تجارتی حجم کو $1 ارب تک بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں لاہور کے ایوان صنعت تجارت کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ تعاون کا 5 سالہ لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا گیا ہے، جبکہ تجارت، ٹرانسپورٹ، توانائی، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعلیم پر مشتمل 6 شعبوں کے ورکنگ گروپ پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ قازقستان سفیر نے کہا کہ ای ویزا متعارف کرانے، بینکنگ چینلز کو مضبوط بنانے اور لاہور اور الماتے کے درمیان براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے منصوبوں کے ذریعے کاروباری سفر آسان بنانے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت اور پاکستان ریلوے نے صوبے بھر میں جدید ٹرین سروس کی ترقی کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے آج لاہور میں یادداشت پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت پنجاب حکومت تقریباً 1415 کلومیٹر طویل 8 علاقائی روٹس پر جدید ڈیزل ملٹیپل یونٹ ٹرینیں متعارف کرائے گی۔ ان میں شادرہ ناروال اور ناروال سیالکوٹ سیکشنز کے علاوہ رائیونڈ، قصور، پاکپتن اور لودرا اور لالا موسا، ملکوال اور سرگودا کو ملانے والے راستے شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر سیاسی اور عسکری قیادت کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ قرارداد صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبی شجاع الرحمان نے آج لاہور میں اسمبلی کے اجلاس کے دوران پیش کی۔ ایوان نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اپنی موجودہ قیادت میں ترقی اور خوشحالی کی جانب اپنا سفر جاری رکھے گا اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ایسے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسوں کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ یہ منظوری آج لاہور میں مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے خصوصی اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ الیکٹرک بسوں کے لیے ہر ڈویژن میں ایک خصوصی ڈپو قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو تحصیل کی سطح پر 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں گوجرانوالا اور فیصل آباد میں ماس ٹرانزٹ منصوبوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کی پہلی ای ٹیکسی سروس پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مریم نواز شریف نے میٹرو بس اسٹیشنز کی جلد تکمیل اور تزئین و آرائش کا حکم دیتے ہوئے نئے ڈیزائن کی منظوری بھی دی۔ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک کے منصوبے کی بھی اصولی منظوری دی گئی۔ پنجاب میں گندم کی خریداری کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ گندم خریداری مہم کے دوران کاشتکاروں کو 6 ارب روپے مالیت کا باردانہ مفت دیا جائے گا، جبکہ گندم خریداری کے 72 گھنٹے کے اندر اندر کاشتکار کو ادائیگی کر دی جائے گی۔ حکومت نے کسان کارڈ ہولڈر کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ کسان کارڈ کے ذریعے 9 لاکھ کاشتکاروں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ صوبائی اور ڈویژن کی سطح پر اسٹریٹجک مینجمنٹ کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، جن کے ذریعے گندم خریداری کے امور کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے تاریخ ساز زرعی منصوبوں پر 88% کسانوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ سندھ کابینہ نے روڈی ریلوے اسٹیشن کے اپ گریڈیشن کے لیے 50 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایک اجلاس کے دوران دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ یہ منصوبہ پاکستان ریلوے کے تعاون سے رواں مالی سال کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے حکومت سندھ لاگت کا 40% جبکہ پاکستان ریلوے 60% فراہم کرے گا۔
عازمین حج کو پاکستان سے سعودی عرب پہنچانے کے لیے حج پروازیں ہفتے سے شروع ہوں گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق پاکستانی عازمین کی آمد کے انتظامات کے جائزے کے لیے خدام الحجاج کی ایک ٹیم پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ چکی ہے۔ ڈائریکٹر مدینہ زاہد سہیل کی زیر صدارت ایک اجلاس میں تام و قیام، ٹرانسپورٹ اور عازمین حج کی آمد کے عمل سمیت حج خدمات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گزشتہ روز سعودی عرب کی وزارت خزانہ کی جانب سے $2 ارب کے فنڈز موصول ہوئے ہیں۔ اس کا اعلان اسٹیٹ بینک نے آج اپنے سوشل میڈیا ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے غیر قانونی گرفتاریوں کی بڑھتی ہوئی لہر کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی اور پولیس لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور آزادی کی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے مسلسل چھاپے مار رہے ہیں اور کشمیریوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 روز میں شمالی کشمیر علاقے سوپور میں تازہ ترین کارروائی کے دوران کم از کم 13 طلباء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے اسے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کو دبانے کی ایک منظم مہم قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارتی جابرانہ اقدامات کشمیریوں کو ان کی جدوجہد آزادی آگے بڑھانے سے نہیں روک سکتے اور عالمی برادری پر زور دیا کہ ان مسلسل کارروائیوں کا سنجیدگی سے نوٹس لیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ بھارت کے اقدامات پر اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کروانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر بھارتی قابض فوج نے کشمیریوں کی مزید املاک اور قبضے اور انہیں مسمار کرنے کا اپنا ایجنڈا تیز کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پولیس نے بھارت کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے اسلام آباد اور پلوامہ اضلاع میں ظالمانہ قوانین کے تحت ایک کمرشل پراپرٹی اور 4 مکانات کو ضبط کر لیا۔ تجارتی املاک کو بعد میں منہدم کر دیا گیا۔ دوسری جانب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے آئندہ غیر منطقی حد بندی مشق سے خبردار کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کی مشترکہ کمانڈو اور اسپیشل فورسز کی مشق جناح 13 ترکی میں کامیابی سے ہوئی، جس میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ دی گئی۔ پاک فوج کی جنگی ٹیموں نے ترک فورسز کے ساتھ انقرہ اور سپارنا میں تربیتی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ مشق میں تمام تربیتی اور عسکری سفارتکاری کے مقاصد حاصل کیے گئے۔ دونوں ملکوں کے دستوں نے پوری مشق کے دوران پیشہ ورانہ اور عملی مہارت کے اعلیٰ ترین معیارات کا مظاہرہ کیا۔ مشق کا بنیادی مقصد انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے متعلق مشقوں کے طریقہ کار اور تکنیک کو بہتر بنانا تھا۔ آبادی والے علاقوں میں لڑائی اور مشترکہ تربیت کے ذریعے بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترکی کی وزارت دفاع نے آج ہفتہ وار بریفنگ میں فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے تعمیری مذاکرات کریں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی معاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری تعاون کرتے رہیں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں سے آبنائے ہورمز میں داخل ہونے اور نکلنے والے تمام بحری جہازوں کو جب تک چاہے روک سکتا ہے۔ انہوں نے آج واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں دانشمندی کا مظاہرہ کرے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان سپر لیگ کے 25ویں میچ میں کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 16 اوورز میں 124 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ قبل ازیں کراچی میں حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈیز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ راولپنڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے۔ جواب میں حیدرآباد کنگز مین نے ہدف 16.3 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ حنین شاہ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور PSL 11 نے آج کا دن چھاتی کے سرطان کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے طور پر مختص کیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں شامل کھلاڑیوں کی وسیع رسائی اور مقبولیت کو استعمال کرتے ہوئے یہ اقدام کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ PCB اور پنک ربن ہسپتال نے لاہور میں اس ماہ کی 13 سے 18 تاریخ تک خواتین کی مفت اسکریننگ کا بھی انتظام کیا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप आज लाहौर में खत्म हो गई। चैंपियनशिप में 400 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तैराकों में 10 लाख रुपए नकद इनामात तकसीम किए गए। पोजीशन होल्डर्स को मजीद ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन एंड साइकिलिंग चैंपियनशिप इतवार को लाहौर में होगी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुताबिक मैराथन और साइकिलिंग रेस जीतने वालों को 40 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। 21 किलोमीटर की मैराथन जीतने वाले पहले, दूसरे और तीसरे साइकिलिस्ट को बिल तरतीब 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। 5 किलोमीटर गर्ल्स रेस में पहली पोजीशन हासिल करने वाली को 2 लाख, दूसरी पोजीशन वाली को 1 लाख और तीसरी पोजीशन वाली को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। मुकाबले में शिरकत के लिए अब तक 10,000 से ज्यादा एथलीट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। सनदों और पैदावार के बारे में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा है कि पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे आलमी सतह पर मेड इन पाकिस्तान मसनूआत बरामद करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में अहम ममालिक के SME क्लस्टर्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स के साथ एक इजलास की सदारत करते हुए कही। हारून अख्तर खान ने कहा कि अगर तिजारत और सरमायाकारी अफसरान की जानिब से बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं तो खालिस नमक, शहद और प्लास्टिक की मसनूआत जैसे शोबे अपनी बरामदात में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी SMEs की तैयार करदा घरेलू इस्तेमाल और फर्श साफ करने वाली मसनूआत बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। मामले ख़ुसूसी ने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलोचिस्तान में SMEs को बैनुल-अक़वामी बरामदात के मौके फराहम करके उनकी तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 1392 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,69,911 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 972 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1205 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज यूनिटी फूड्स लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 70 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 489 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 307 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 139 में कमी, जबकि 43 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 270 रुपए 25 पैसे का इजाफा, जबकि PIA होल्डिंग के हिस्सेस की कीमतों में 244 रुपए 33 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपए 85 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपए 35 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 378 रुपए 71 पैसे और 379 रुपए 39 पैसे। यूरो 329 रुपए 37 पैसे, 329 रुपए 97 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपए 33 पैसे, 74 रुपए 46 पैसे। UAE दिरहम 75 रुपए 92 पैसे और 76 रुपए 5 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 76 पैसे और 1 रुपया 76 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,32,837 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,68,481 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 56,270 मीट्रिक टन बरामदी और 1,12,204 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स हफ्ते को चीन पाकिस्तान सफारती ताल्लुकात और चाइना पाकिस्तान चिल्ड्रन गाला मुनक्किद करेगी। गाला दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। गाला पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार दोस्ती के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मनाया जा रहा है। कराची आर्ट्स काउंसिल के स्कूल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की जानिब से कल थिएटर ड्रामा कैन वी टॉक पेश किया जाएगा। थिएटर ड्रामा अहमद शाह बिल्डिंग के स्टूडियो में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी फीचर फिल्म साइको ईद उल अजहा पर रिलीज की जाएगी। सलमान बट फिल्म के प्रोड्यूसर, जबकि हिदायत शान शाहिद ने दी। अदाकारा मीरा फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। रेडियो न्यूज बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में।
موسمیاتی ماہرین نے مقامی اور آب و ہوا سے مزاحم درختوں خصوصاً نیم کو بڑے پیمانے پر اگانے پر زور دیا ہے کیونکہ پاکستان کو بڑھتی ہوئی گرمی، آلودگی اور موسمیاتی تناؤ کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیم خشک سالی کو روکتا ہے، پانی کم استعمال کرتا ہے اور شہری علاقوں میں گرمی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین نے کہا کہ یہ قدرتی طور پر آلودگی کو فلٹر کر کے ہوا کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیم جیسے مقامی درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں، ماحولیاتی نظام کو سہارا دیتے ہیں اور شہروں میں سایہ فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تیزی سے بڑھنے والے غیر مقامی درخت زمینی پانی کو نقصان پہنچا کر ماحولیاتی توازن کو بگاڑ سکتے ہیں۔ ماہرین نے کہا کہ نیم اپنی مضبوط بقا کی شرح اور ٹھنڈک کے اثر کی وجہ سے سڑکوں کے کنارے، اسکولوں اور رہائشی علاقوں کے لیے موزوں ہے۔ سویڈن میں ایک بڑے پیمانے پر مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ مصنوعی ذہانت معمول کے صحت ڈیٹا کو بہتر درستگی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے جلد کے کینسر، خصوصاً میلانوما کے زیادہ خطرے والے لوگوں کی شناخت میں مدد کر سکتی ہے۔ محققین نے 60 لاکھ سے زائد بالغ افراد کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا جس میں عمر، جنس، طبی تاریخ اور ادویات اور سماجی و اقتصادی تفصیلات شامل ہیں۔ جائزے کے عرصے میں 38,000 افراد میں میلانوما پیدا ہوا۔ ماہرین نے کہا کہ یہ نظام ٹارگیٹڈ اسکریننگ کو سپورٹ کر سکتا ہے، جلد تشخیص کو بہتر بنا سکتا ہے اور صحت کی دیکھ بھال کے وسائل کے بہتر استعمال کو یقینی بنا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے زور دیا کہ طبی استعمال سے پہلے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش، بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ 16 اپریل شام رات سے 18 اپریل کے دوران تیز بارشوں کے باعث بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، جبکہ مقامی ندی نالیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے۔ ژالہ باری اور تیز ہواؤں، آندھی کے باعث بلائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تیار فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اس دوران تیز ہواؤں، آندھی، ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کے باعث کمزور ڈھانچوں، بجلی کے کھمبے، بل بورڈ، سولر پینلز وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہا۔ زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت بہاولپور، بہاول نگر، شہید بنظیر آباد میں 44، روڑی، دادو، سکرن اور موجے دوڑوں میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسا کہ اسلام آباد میں 36، مری میں 24، لاہور میں 38، کراچی میں 33، پشاور میں 32، کوئٹہ میں 29، مظفر آباد میں 30، گلگت میں 27، سکردو میں 22، سری نگر، شوپیاں اور پلوامہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور قطر کے امیر نے آج دوحہ میں ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی بالخصوص مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف کا قطر میں سرکاری دورے میں آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت اور روابط کے ذرائع کھلے رکھ کر سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت اپنے پہلے پانڈا بانڈ کے اجراء کے ساتھ ساتھ جورو بانڈ اور دوسرے کمرشل مالیاتی اقدامات کی تیاری کر رہی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک عمران لطیف، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجاہد خان، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔